बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 20 अगस्त और मंगल की शाम है। 3 इश्यूज़ को लेके हम बात करेंगे और उनका तज्ज़िया करेंगे। एक तो 9 मई के मामलात में और बिलख़ुसूस जीएचक्यू और आईएसआई के दफ़ातर पर हमला केस के हवाले से आज रावलपिंडी की अदालत ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया और जिसमें जो इस्तिग़ासा है, जो हुकूमत है, उसके बयानिए को, उनके मौक़िफ़ को, उनके इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और इस तनाज़ुर के अंदर जो 9 मई का बयानिया बनाया जा रहा था, उसको एक बार फिर बहुत बड़ा धचका लगा है। और इसी ज़िम्न में 9 मई के हवाले से ही कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला 2 केसेस के ऊपर जो है कि वो समाअत करने जा रहे हैं और ये दोनों केसेस जो हैं कि ये ज़मानत से मुतल्लिक़ हैं और दोनों में 9 मई के केसेस का हवाला है। और इसका जो फ़ैसला है वो 9 मई के जितने भी केसेस इस वक्त पाकिस्तान और बिलख़ुसूस पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर हैं, उन पे इस फ़ैसले पर जो कल होगा क्या असर पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो अडयाला जेल से आपको मुतवातर के साथ हुकूमती हल्के ये ख़बरें भेज रहे हैं कि जनाब मज़ीद 6 जो अडयाला जेल के एहलकार हैं उनको तहवील में ले लिया गया और तफ्तीश की जा रही है जी कि इमरान खान की सहूलत कारी या उनको जो है कि वहाँ पे जो आसाइशें दी जा रही थी उस सिलसिले में जो तहकीकात की जा रही हैं कि पिंडी से ख़बरें मुसलसल जो है कि इस किस्म की उभारी जा रही हैं कि जैसे कि इमरान खान को बहुत बड़े संगीन जराइम में अडयाला जेल के अंदर रह कर भी जो है कि वो मुलव्वस हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी जो है कि तहकीकात हो रही हैं, जबकि दुनिया भर के अंदर इमरान खान के डंके जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। और दुनिया भर का मीडिया इस वक्त इमरान खान की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो और उनके कागजात नामजदगी वहाँ पे जमा हुए हैं, उनको लेकर डॉक्यूमेंट्रीज़ और ख़बरें की जा रही हैं। दर्जनों आलमी अखबारात की हेडलाइंस के अंदर वो तस्करा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ख़बरें चलाई जा रही हैं कि स्वीपर अरेस्ट कर लिया अडयाला जेल का, कैमरा सिक्योरिटी अफसर अलग या कैमरा सिक्योरिटी इंचार्ज जो है कि उसको हिरासत में ले लिया। तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फ़ैसला साज होते हैं वो इस किस्म की ख़बरें उड़ाकर जो है कि वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो है कि हम हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है अपनी शिकस्त का, अपनी गैर जो मकबूलियत है उनकी, जो अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है और अवाम ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो मैंडेट दिया उसका हुकूमत अब जो है कि मीडिया के ऊपर बैठ कर जो एतराफ़ कर रही है, इससे बड़ा कोई एतराफ़ शिकस्त नहीं होगा कि ये एतराफ़ भी एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ ज़बरदस्ती इस कब्ज़े की हुकूमत के अंदर बैठ के ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये 3-4 हवाले होंगे जिस पे हम बात करेंगे। 9 मई के हवाले से जो सबसे अहम डेवलपमेंट आज रावलपिंडी के अंदर हुई वो अभी आपको याद होगा रिसेंटली, अब क्योंकि तमाम केसेस एक से एक के बाद जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इमरान खान और पुशा बीबी की अभी गिरफ़्तारी जो है कि वो जो डाली गई थी अभी तोशाखाना केस के अंदर, उसका भी तो ज़मानत का केस अभी कल लगना है। लेकिन 12 मई के 9 मई के 12 मुकदमात में पुशा बीबी को जो है कि अभी रिसेंटली नामज़द किया गया। और जब ये ख़बरें आ रही थी कि जनाब हाई कोर्ट से तो जिस किस्म के सवालात उठाए गए थे कि इनकी तो इसमें से बरियत हो ही जानी है और ये बुशरा बीबी को, इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में नहीं रख सकते। तो फिर 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी को जो है कि वो 12 मुकदमात थे रावलपिंडी के, जिसमें जीएचक्यू हमला केस भी था, आईएसआई जो दफ्तर है पिंडी में उसके ऊपर भी हमला केस और दीगर जो है कि 10 मुकदमात थे। और ये तब जब हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये चेक करने के लिए कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, क्योंकि अब रिहाई उनकी करीब आई हुई है तो किसी और के अंदर ही गिरफ़्तार कर लेंगे। तो वहाँ पर जो लिस्ट पेश की गई थी तब मालूम हुआ कि ये केसेस है, वरना 1.25 साल से जो है कि किसी ने कोई नाम ही नहीं लिया, ना कोई तफ्तीश, ना कोई बात। और अब जो है कि जब ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पिंडी के अंदर जब ये केस पेश किया गया, उनके जज थे मलिक एजाज़ आसिफ साहब, तो उन्होंने तमाम दलाइल शवाहिद और सब कुछ सुनने के बाद जो है कि इस केस से ही डिस्चार्ज कर दिया, बरी कर दिया बुशरा बीबी को कि 1 साल 3 महीने बाद अब याद आया इनको कि जनाब ये भी इन तमाम हमला के अंदर मुलव्वस थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो लाहौर से ज़मानतें होती थी तो कभी मियाँ वाली, कभी सरगोदा, कभी सियालकोट, कभी गुजरांवाला ख़वातीन को जो है कि घुमाया जा रहा था। तो इस अंदाज़ के अंदर ये केस भी बनाए गए थे, तो उन्होंने इस केस से उनको डिस्चार्ज कर दिया और बरी करार दे दिया। तो ये उस मौक़िफ़ को, उस तर्ज़ अमल को पंजाब हुकूमत की या इस्तिग़ासा की या 9 मई के पीछे जो बयानिया बनाने वाले हैं उनको एक धचका इस एतबार से लगा कि
یہ جو ایک بنایا گیا تھا کہ اچھا جی اس کیس سے نکالیں گے اس سے نکالیں گے اس سے، تو ابھی جو سارے کیسز ابھی پنجاب کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ریسنٹلی اسی قسم کے جو فیصلے دیے تھے، تو اس کے تناظر میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوور کورٹس میں بھی آپ کو اس قسم کے فیصلے ملیں گے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر بن اللہ صاحب کے سامنے جو دو کیسز ہیں، ایک ضمانت قبل از گرفتاری کا ہے اور ایک ضمانت بعد از گرفتاری کا ہے، یہ دونوں لاہور کے کیسز ہیں، اور اس میں جو ہے کہ وہاں پر جس دہشت گردی کی عدالت تھی وہاں پہ بھی ضمانتیں نہیں ہوئیں، پھر ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، وہاں پر بھی نہیں ہوئی، مسترد ہوئی، تو اب سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس میں یہ ضمانتیں کنفرم کی گئیں تو ڈیفینیٹلی کوئی لاجک کے ساتھ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے کہ آپ کی نیچے تمام کی تمام جو کورٹس ہیں اس کے اوپر بھی جائے گا۔ عموماً اس ضمانت کے کیسز کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ریمارکس کم سے کم دیں، اور صرف جو ہے کہ ضمانت دے دیں یا ضمانت مسترد کر دیں، ریمارکس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے کہ لوور کورٹس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اب اس کیس میں دیکھنا ہوگا کہ جب یہ ضمانت دی جاتی ہے یا سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان سوالات کے جواب کیا سامنے آتے ہیں، تو وہ بڑے اہم ہوں گے۔ اور اگر اسی قسم کے سوالات اور جوابات لوور کورٹس کے اندر ہو رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ ان کے اوپر جو ہے ضمانت دے دیتی ہے، اور لوور کورٹس کے اندر اگر ابھی اور بھی کئی کیسز ابھی پینڈنگ میں ہیں جو ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں، لاہور میں بہت اس وقت کیسز موجود ہیں، تو پھر یہ ان کے اوپر جو ہے کہ کافی اثر جو ہے کہ پڑ سکتا ہے، تو اس لیے یہ بڑا اہم کیس ہوگا۔ دوسری طرف توشہ خانہ 2 کیس جو ہے کہ اس میں ابھی توشہ خانہ کیسز کی یہ جو 2 کیس ہے اس کا بھی سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ وہاں پہ انہوں نے جواب دینا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اگر تحفے کسی نے 10 تحفے لیے ہوئے ہیں تو آپ ایک تحفے کے اوپر پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ کر کے کیا 10 مقدمات بنائیں گے؟ قانون تو کہتا ہے کہ نہیں، ایک ہی مقدمہ بنے گا۔ تو ابھی جو ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد یہ تیسرا کیسز بنانے کا سلسلہ ہے، تو وہاں پہ ابھی ہیئرنگ ہونی ہے، اور عین اس وقت جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہوگی تو ایک ابھی جو ہے کہ آج جو ہے قومی احتساب بیورو نے ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا احتساب عدالت کے اندر، اور اس میں 22 گواہان کی فہرست پیش کی گئی، اور بڑے انٹرسٹنگ اس کے اندر گواہ ہیں، دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ ہیں، کیبنٹ ڈویژن کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ایک جوائنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں اس میں ساجد خان، وہ بھی گواہ میں شامل ہیں، اور سارے سرکاری ملازمین ہیں، اور ایک پرائیویٹ گواہ ہے، اور وہی جو ہے وعدہ معاف بنایا گیا ہے، سیریل نمبر 16 پر ہے یہ سہیل عباسی، جو نجی اپریزر کو پرائیویٹ اپریزر کی قیمتیں اندازہ لگانے والے جیسے جیولر، یا آپ کو یاد ہوگا پچھلے کیس کے اندر بھی دبئی میں ایک ایسے لڑکے کو پکڑا گیا پاکستانی جو ایک انڈین فرم کے اندر کام کرتا تھا، جو زیورات کے بارے میں بالکل کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ایک سیل مین ٹائپ کا آدمی تھا، اور اس کو جیولری کی قدر و قیمت اور اس حوالے سے بھی کچھ اندازہ نہیں تھا، اور بغیر زیور دیکھے اس نے جو عمران خان کی اس وقت کی جو انہوں نے اسیسمنٹ لی تھی، تو اس پہ جو ہے کہ اس نے اپنی جو ہے کہ وہ قیمت تعین کر کے دے دی تھی۔ تو اسی طرح سے یہ بھی پرائیویٹ اپریزر ہیں جن کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے کہ پاکستان آرمی کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی گواہ بنایا گیا جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر تعینات ہے۔ اس میں بریگیڈیئر محمد احمد جو ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے ان کو بنایا گیا، کرنل ریحان محمود جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری تھے ان کو بنایا گیا، انعام اللہ شاہ جو پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر ٹو یہ عمران خان کے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے ان کو بھی اس میں بنایا گیا، پروٹوکول افسر جو فارن آفس کے ہوتے ہیں طلعت محمود ان کو، اور بنجامین سیکشن افسر توشہ خانہ کے، یہ جو گواہ بنائے گئے تو یہ بنائے گئے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر اب یہ ایک جواز پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب احتساب عدالت کے اندر بھی ہم نے ریفرنس فائل کر دیا، کیس تیار ہے، بالکل آپ لوور کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اور اس کو جو ہے کہ اس کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور ہائی کورٹ انٹروین نہ کریں۔ لیکن اس کے اوپر پہلے ہی ہائی کورٹ کچھ سوالات پوچھ چکی ہے، ان کے جوابات تو قومی احتساب بیورو کو دینے ہوں گے، اور اگر ایک ہی نوعیت کا مختلف کیا گفٹس ہیں اور ان کے اوپر مختلف کیسز جو ہے کیسے بن رہے ہیں، اس کے اوپر تو اسٹیبلش کرنا ہوگا، لیگل پوائنٹ اگر اسٹیبلش نہ کر سکے تو یہ معاملہ گول ہو جائے گا۔ پھر معاملہ جو ہے کہ جی وہ عمران خان کی اڈیالہ میں گرفتاریاں اور دنیا کے اندر عمران خان کے چرچے، پاکستان کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان کی کوئی خبر ہیڈ لائن نہ بنے، عمران خان کا نام ٹی وی ٹاک شو کے اندر نہ لیا جائے اور خبروں کے اندر اس کو نہ بیان کیا جائے،
جو دنیا عمران خان کو پذیرائی دے رہی ہے اس کو یہاں کم سے کم جو ہے کہ میڈیا کے اندر اس کی ریفلیکشن آنی چاہیے. یہ ایک حکومتی سطح کے اوپر, ریاستی سطح کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک ایسی حکومت یا ایسی مشینری کوشش کر رہی ہے کہ جعلی مینڈیٹ کے اوپر, جس کا اعتراف بھی خود کر رہے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. آج صبح یہ خبریں چلوائی گئیں جی کہ اڈیالہ جیل سے جو ہے کہ مزید کچھ 6 ملازمین کو جو ہے کہ حراست میں لیا گیا. اس میں 2 خواتین بارڈر بھی شامل ہیں, ایک سویپر ہے اور ایک کیمرہ سیکیورٹی انچارج جو ہے کہ اس کو پکڑا گیا ہے. یہ عمران خان کی سہولت کاری کرتے تھے اڈیالہ جیل کے اندر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس عام, میں خود رہ کر آیا ہوا ہوں وہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر, اسی ایک جھوٹے مقدمے کے اندر. تو وہاں پہ میں نے ساری صورتحال, واقعہ, روٹین, میٹر سب کچھ دیکھا ہوا ہے. کو وہاں پہ یہ اس قسم کے الزام لگانا جو ہے کہ زبردستی آپ ملازمین کو اٹھا کے ان کو آپ مقدمات کے اندر جو ہے کہ کہیں درج بھی نہیں ہے نام ان کے, نہ کسی عدالت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, تو پتہ نہیں کس قسم کا خوف و ہراس پیدا کر کے ان کو مجبور کیا جا رہا ہوگا کہ کیا بیان لیے جائیں یا کیا بیان دلوائے جائیں. لیکن یہ جو ابھی مجموعی صورتحال, اس کا جنرل فیاض حمید کیس کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 میں فیاض حمید بھی تھا اور عمران خان بھی ملے ہوئے تھے, اور فوج کے اندر بغاوت جو ہے کہ یہ کروانے کی کوشش کی جاتی. لیکن ابھی تک جو تفتیش یا تحقیقات کا جو معاملہ ہے, اس کے اندر ڈائریکٹلی اس قسم کی جو ہے کہ انڈیکیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تاہم یہ ابھی کوئی 13 جو اڈیالہ جیل کے ملازمین ہیں ان کی ابھی تک جو ہے کہ تحویل میں لینے کی خبریں چلوائی گئی ہیں. 14 اگست سے اب تک ان میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو اکرم صاحب تھے وہ تھے, 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے, اور 10 دیگر جو اہلکار ہیں ان کو نام دیے گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے پاکستان کے اندر تو خبریں رکوائی جا رہی ہیں, سب کچھ کروائی جا رہی ہیں, لیکن دنیا بھر کے اندر عمران خان میڈیا کی ہیڈ لائنز بن رہے ہیں. جب سے انہوں نے یہ زلفی بخاری نے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے کہ وہاں پہ جمع کروائے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا بھر کے اندر ایک بڑا نام ہے, اور بالخصوص اس سب کنٹیننٹ میں اور پاکستان میں آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگوں کو تو سر آنکھوں میں بٹھایا جاتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اسی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں, عمران خان اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو جو ہے کہ وہ بھی برطانیہ سے ہی پڑھ کر آئے. تو اس کے چانسلر کا ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے, اور عمران خان جو ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ہیں جو اس سے پہلے بھی جو ہے کہ وہ برطانوی یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں, اور یہ دوسری آکسفورڈ یونیورسٹی ہے جس کے لیے کہ وہ لڑ رہے ہیں. اور جو اس وقت اسیسمنٹ ہے برطانیہ کے اندر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی جو خبریں چل رہی ہیں, اس میں یہی ہے کہ عمران خان جو ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے. ان کے مد مقابل برطانوی کو 3 پرائم منسٹر ہیں سابق, اسی طرح سے جرمن چانسلر بھی ہیں. لیکن عمران خان کی پوزیشن جو ہے کہ جس انداز کے اندر وہاں پہ کمپین چل رہی ہے, اور جو آکسفورڈ کی المنائی ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کافی مقبول ہیں, اور ان کی جو وہاں پہ کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے پاکستانی عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت اور کریڈیبلٹی ہے, جس کا اعتراف جو ہے کہ وہ حکومتی خاص طور کے اوپر جو ترجمان اگر حکومت کا, اور وہ بھی لیگل امور کا, اگر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ کہے کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ عوام کے دلوں میں اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی ہے, کہ ہم نے اتنے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ثبوت آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر میں کوئی مقامی سطح کے اوپر یا دنیا میں کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں پہ پاکستان کو بدنام نہ کیا گیا ہو. اس میں انہوں نے امریکن کانگریس کی قرارداد, برطانوی پارلیمنٹ کی قرارداد, اور پھر پاکستان کے اندر یہی 9 مئی اور فلانے واقعات یہ رکھ کر کہا جی کہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام جو ہے کہ وہ ان سے اتنی محبت اور پذیرائی کرتے ہیں. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, اور یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کر رہے ہیں جو ٹیکسلا سے خود فارم 47 کی بنیاد کے اوپر ان کو جتوایا گیا تھا, اور پھر یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے, اور ابھی جو ہے کہ معاملے خصوصی اور ترجمان لیگل افیئرز حکومت پاکستان کے ہیں. تو یہ اگر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑا اعتراف ہے شکست اور کیا ہوگا, کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اندر اگر وہ موجود ہے, وہ اس کو محبت کرتے ہیں, پذیرائی دے رہے ہیں, تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کی. اور اس کا مطلب ہے کہ ووٹ بھی انہوں نے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر لوگ اس کو محبت کرتے ہیں اور اس کو پیار دیتے ہیں تو ووٹ نہیں دیں گے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی اب اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ آپ سب کے سب مینڈیٹ چور ہیں, لیکن آپ اب حکومت اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ شاید کہیں اب آپ کو بہت سے اور جرائم کا جو ہے کہ سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو آپ کو ابھی اڈیالہ جیل سے گرفتاریاں اور یہ سارے کے معاملات اور فیض حمید اور سارے جوڑ کے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے, یہ سارا کا سارا وہ ایک پریشر ڈالنے کی, ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب
کہ آپ کو ہم بڑے سنگین مقدمات کے اندر اور فوجی تحویل کے اندر دے دیں گے، ملٹری ٹرائل ہوگا، آپ کی عام عدالتوں سے تو ضمانتیں ہو رہی ہیں لیکن وہاں سے آپ کی ضمانت نہیں ہوگی، اور آپ کو عمر قید یا سزائے موت تک کی فوج کے اندر بغاوت کی جرم کے اندر جو ہے ایک سزا دی جا سکتی ہے، تاکہ کسی طور کے اوپر بھی اپنی شرائط کے اوپر کچھ معاملات طے کر لیں، کچھ ڈیل کر لیں۔ لیکن وہ جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے باہر آنے کی، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، آپ جتنے مقدمات بنا سکتے ہیں بنائیں، میں تیار ہوں، جوڈیشل کمیشن بنائے، تحقیقات کرے 9 مئی کی بھی، ہر معاملے کی بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے اور مقبولیت میں اس کے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے باہر بھی کیونکہ وہ اصولوں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ تو اس کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے متعلق جو خبریں ہیں کہ کم آپ کو نظر آئیں گی، لیکن دنیا بھر کے جو درجنوں میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کی ہیڈ لائنز کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا، اور یہی اس کی ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ جو بندہ کمپین بھی نہیں کر پا رہا جیل کے اندر 1 سال سے، جس کے خلاف کرپشن کے، بددیانتی کے، جو ہے کہ سیکیورٹی، قومی سلامتی کے منافی کام کرنے کا، ایون یہ ہے کہ اسلامی اور شرعی کیسز بنا کر بھی اس کو تمام تر اخلاقیات غیر اخلاقی کے جرم کے اندر بھی اس کو سزائیں دی گئیں کہ کسی طرح سے اس کے امیج کو خراب کیا جائے، لیکن اس کا امیج ہے وہ خراب نہیں ہو رہا، بلکہ وہ دن بدن جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ وہ زیادہ بہتری اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہی اس وقت پریشانی اس وقت پاکستان کی حکومت اور تمام ان لوگوں کو ہے جو عمران خان کو گھٹنوں کے بل بٹھا کے اپنی شرائط کے اوپر معاہدہ کرنا کو چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں بیٹھ رہا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔